अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदी लोग अपना खतना कैसे करवाते हैं और जब भी किसी यहूदी का खतना किया जाता है तो वहाँ खाली कुर्सी क्यों रखी जाती है, इस खाली कुर्सी से यहूदियों का क्या रिश्ता है और आखिर ये खतना किया ही क्यों जाता है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास में सबसे पहले किस इंसान ने खतना किया था और क्यों किया था। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे कितने धर्म के लोग हैं जो खतना करवाते हैं, और ये भी सवाल है कि इस दुनिया का वो कौन सा देश और धर्म है जहां मर्दों के साथ साथ औरतों के भी खतने का रिवाज पाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, खतना मुसलमानों की पहचान माना जाता है और मुसलमानों से जोड़कर इसको देखा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आज के ज़माने में जब भी किसी मुसलमान के घर में कोई लड़का पैदा होता है तो उसका खतना किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये खतना क्या है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो मेल होता है यानी जो आदमी होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के आगे का कुछ एक्स्ट्रा स्किन होता है यानी जो चमड़ी होती है उसको काट देते हैं और उसी काटने को खतना कहा जाता है। तो आइए पहले यहूदियों के खतने के बारे में जान लेते हैं कि यहूदी अपने खतना कैसे करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहूदी मजहब में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इसे सबसे पहले यहूदी आलिम के हवाले किया जाता है, जो इसके कान में कुछ खास कलिमात पढ़ते हैं और फिर इस बच्चे को नंगा करके पानी से भरे हुए टब में डुबकी लगाया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद इस पानी में डुबकी लगाएगा वो आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से पाक हो जाएगा। इसके बाद बच्चे के खतने की बारी आती है, जिसके लिए सबसे पहले यहूदी आलिम एक तेज़ धार वाला औजार लेता है जिस पर कुछ पढ़कर फूंकता है और फिर इस तेज़ औजार को बच्चे के प्राइवेट पार्ट के सामने वाले हिस्से पर चलाया जाता है और इसके दौरान बच्चा चीखता चिल्लाता रहता है। जबकि कुछ यहूदी फिरकों में बच्चों के खतने करने से पहले इसको बेहोश कर दिया जाता है ताकि इसे दर्द ना हो, लेकिन कुछ यहूदी लोग बगैर बेहोश किए ही ये रस्म अंजाम देते हैं। और दोस्तों, अब अगर बात करें इतिहास की तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो खतना का इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है कि जिसकी शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम इतिहास की किताबों को खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खतना का इतिहास सीधा जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है, जिनको दुनिया के 3 मशहूर आसमानी धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ही माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि वैसे तो खतना का वजूद हमारी इस दुनिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी था, मगर इसको बाज़ाब्ता तौर पर यानी पूरे एहतमाम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 80 साल की उम्र में अपने आप ही अपना खतना किया था। आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की वजह से ही इस्लाम में भी इसको अहम माना गया है और इस्लाम में भी इसका हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आने वाले सभी नबियों और रसूलों की सुन्नत थी। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी माना जाता है और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इसीलिए जब खतना करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो अब इस्लाम के साथ साथ यहूदियों में भी इसका वजूद पाया ही जाता है। यहूदी धर्म के लोग भी हमेशा से लेकर आज तक लगातार अपने बच्चों की खतना करते आए हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खतना को इस्लाम में भी इतना ज़्यादा अहम, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना गया है जितना ज़रूरी यहूदियों में माना गया है, क्योंकि इस्लाम में खतना फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए अगर किसी ज़रूरी वजह से कोई मुसलमान खतना नहीं करता है तब भी उसका ईमान सलामत रहेगा और तब भी वो मुसलमान रहेगा। लेकिन
یہودیوں میں تو ہر حال میں ختنہ کو ضروری ہی مانا گیا ہے، اسی لیے ہر یہودی انسان آپ کو ختنہ کیا ہوا ملے گا۔ اب بات کر لے اگر عیسائی دھرم کی، تو عیسائی دھرم میں نہ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کی مرضی ہے وہ چاہے تو کرے یا نہ کرے۔ مگر اب کیونکہ وقت کے ساتھ ہی ختنہ کے بہت سارے میڈیکل فائدے ثابت ہو چکے ہیں، تو اسی لیے عیسائیوں کا بھی ایک بڑا گروپ ختنہ کراتا ہے۔ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے کچھ چھوٹے گروپس کے علاوہ ہماری دنیا میں بہت سارے غیر مسلم دیش بھی ایسے ہیں، جیسے کہ امریکہ، آسٹریلیا اور اس جیسی کچھ یورپین کنٹریز بھی، جہاں کی ایک بڑی آبادی آج کے زمانے میں بڑھ چڑھ کر ختنہ کروا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ختنہ کے جو فائدے ہیں، یعنی میڈیکلی جو بینیفٹس ہے، ان کی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ کچھ رپورٹ تو یہ بھی بات کلیئر کر چکی ہے کہ ختنہ کروانے سے انسان کینسر جیسی بیماری تک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اسی لیے کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کو اپنا جد امجد مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی نسل ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل کر آئی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ فرعون کے زمانے میں مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اسلامک کتابوں میں کچھ ایسے پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے جو دراصل مختوم یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی پہلے سے ہی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون کون تھے، اس کے بارے میں اتہاس لکھنے والوں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی عمر میں جب انسان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ کچھ جانکاری اور زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص جو بالغ ہے اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے، یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق ہماری دنیا کے اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے ختنہ کروائی تھی، اس انسان کا نام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے علاوہ ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا میں ختنہ کروانے کا یہ رواج ہزاروں سال پرانا ہے، جس کا ثبوت مصر کی ان تصویروں سے ملتا ہے جو ہزاروں سال پرانے مقبروں میں پائی گئی ہے۔ فی الحال دوستو، اگر ہم ختنہ کو سائنٹیفک طور پر بھی دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ختنہ کروانے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے دیشوں میں ڈاکٹرز عام لوگوں کو ختنہ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عیسائی دھرم میں ختنہ کروانے کو ضروری نہیں سمجھا گیا ہے اور نہ ہی ختنہ کروانے سے روکا گیا ہے۔ مگر بات کریں یہودی دھرم کی، تو اس میں ہر آدمی کے لیے ختنہ کروانا مسلمانوں سے بھی زیادہ ضروری مانا جاتا ہے۔ صرف ضروری ہی نہیں بلکہ فرض مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب توریت کے مطابق اگر کوئی انسان ختنہ نہیں کرواتا ہے تو اس کی روح اس کے قوم سے الگ کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہودی دھرم کے مطابق ختنہ کروانے کا یہ کام اس وعدے میں شامل ہے کہ جو وعدہ اللہ اور اس کے پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہودی دھرم کے مطابق جب کسی بچے کی عمر 8 دن کی ہو جاتی ہے تو اس کے باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ختنہ کرے، اور اگر اسے ختنہ کرنا نہیں آتی ہے تو وہ کسی ماہر انسان کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ عام طور پر یہودیوں میں بھی جو لوگ بچے کی ختنہ یا اس سے جڑے رسم و رواج پورا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو موہل کہا جاتا ہے، اور یہودی دھرم میں
ان لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس پیشے کو ان لوگوں نے اپنایا ہے وہ یہودی دھرم کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جس فنکشن میں یعنی جس سیریمنی میں 8 دن کے یہودی بچے کی ختنہ یا اس سے جڑی اور بھی رسم و رواج کو پورا کیا جاتا ہے، اس فنکشن کو بریٹ میلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی دھرم کے لوگ جب بھی اپنے بچوں کی ختنہ کرتے ہیں تو یہ ایک خالی کرسی کو اس فنکشن میں ضرور رکھتے ہیں، اور اس خالی کرسی کو ایلیجاس چیئر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی کرسی، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کبھی بھی یہودی بچے کی ختنہ ہوتی ہے تو اس فنکشن میں حضرت الیاس علیہ السلام ضرور آتے ہیں۔ نہ صرف آتے ہیں بلکہ موہل یعنی ختنہ کرنے والے انسان کی اس معاملے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کے نالج کے لیے بتاتے چلے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، یہودی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حاضر ہونے کی وجہ سے ہی ایک یہودی بچہ ختنہ کے بعد بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کو اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہودی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم کو یہودیوں کے اتہاس کے پنوں کو پلٹنا پڑے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتہاس میں وقت وقت پر یہودی قوم کو بہت سارے ظالم اور خطرناک بادشاہوں کا غلام بننا پڑا تھا۔ اس طرح کے جتنے بھی بادشاہ یہودی قوم کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے تو وہ ان کی دھارمک چیزوں پر بھی پابندی لگا دیا کرتے تھے، اور انہی دھارمک چیزوں میں سے ایک ضروری چیز ختنہ بھی ہوا کرتی تھی۔ انہی بہت سارے ظالم حکمرانوں میں سے ایک خطرناک بادشاہ کا نام اخیب بھی تھا، جس کا زمانہ اتہاس لکھنے والے لگ بھگ 900 عیسیٰ پورو کا بتاتے ہیں، یعنی ایتہاسک طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 900 سال پرانا تھا۔ اس نے بھی نہ صرف بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا بلکہ اپنے بیوی کے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے خاص دیوتا کی پوجا کرنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت ساری دھارمک چیزوں پر بھی پابندی لگا دی تھی، اور انہی دھارمک چیزوں میں سے ایک ضروری چیز ختنہ کروانا بھی تھا۔ اس دور میں اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب تک اخیب نام کا یہ ظالم بادشاہ ختنہ پر سے پابندی نہیں ہٹا لیتا ہے تب تک ہماری اس دنیا میں بارش نہ ہو۔ اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور زمین پر بارش ہونا بند ہو گئی۔ ایک لمبے وقت تک جب بارش نہیں ہوئی تو اخیب نام کا یہ حکمران بھی قحط سالی اور سوکھے سے پریشان ہو کر آخرکار ختنہ پر سے پابندی ہٹانے پر راضی ہو گیا۔ اب یہودیوں نے ایک بار پھر سے اپنے دھرم کے ایک اہم کام یعنی ختنہ کرنے کو شروع کر دیا تھا، اور ظاہر ہے یہ سب پھر سے ممکن ہو پایا تھا تو صرف اور صرف حضرت الیاس علیہ السلام کی مدد سے۔ اسی لیے اب جب کبھی بھی وہ اپنے بچے کی ختنہ کروایا کرتے تھے تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت ضرور دیا کرتے تھے، اور دعوت کا وہ سلسلہ آج تک لگاتار یہودیوں کے بیچ جاری ہے۔ آج بھی یہودی لوگ جب کبھی بھی اپنے بچے کی ختنہ کرتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے گھر ضرور آئیں گے، اور اس بات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹھنے کے لیے ایک چیئر یعنی کرسی کا بھی انتظام کرتے ہیں، جس کرسی کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر صرف ویڈیو کو لائک نہ کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل ویڈیوز اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پٹھان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔